I just turned around and I said, sorry, मैंने आपसे लेना ही नहीं. हमें क्या दुनिया में सिर्फ दूसरों को अजियत पहुंचाने के लिए भेजा गया. फिर उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि मेरी और अल्लाह की डायरेक्ट कन्वर्सेशंस में तुमने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया, किसी पे एतमाद ना. फिर जो हम कहते हैं 72 हूरें सबको मिलेंगी, हमें ये भी नहीं पता 72 हूरें सबको नहीं मिलेंगी, तुम लोग को तुम्हारी बीवियाँ ही मिलेंगी. मुझे पता लगा बाद में कि अरे नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो एग्जेम्प्टेड है, उनको अल्लाह ने ख़ास पर्ची दिया कि नहीं खैर है बेटा, तुम यहाँ पढ़ कोई नहीं, कुछ नहीं होता. आप वापडा देख लें, सुई गैस देख लें, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की देख लें, हर जगह कोई रिटायर्ड कर्नल जनरल बैठे. अरे भाई तुम्हारी क्या ट्रेनिंग है? हम बचपन से सुनते थे कि बेड़ी के नीचे जन्नात होते हैं, रूहें होती हैं. ये मैं अक्सर पराठे बनाते बनाते देखते मुझे लोग चलते हुए नजर आते. आप झूठ ना बोलें, आप गीबत ना करें, आप बेईमानी ना करें, आप अपने रिस्क को हलाल करके लें. आगे अल्लाह का काम है आपको कितना दें. तुमने क्या, और हम सोचते हैं कि वो हम उन नबी के साथ हम बैठे होंगे और हमें भी 72 ऊँटें मिल रही होंगी और हमें भी वही खाने और वही हम सब ऐशो इशरत में लिए. ना मैंने रूहें बुलाने का, ना मैंने जन्नत से बातें करने का, ना मैंने कब्रिस्तान में जाने का किसी से नहीं सीखा. सब गॉड गिफ्टेड है. हमारे जब ये ओहदा उठाते हैं मिनिस्टर, MNAs एंड MPAs, जो ये हल्फ उठाते हैं कुरान हाथ में रख कर कि हम इस मुल्क के लिए अच्छा करेंगे, हमारे फेल और वो सब इस मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे, कुरान को सामने रख के हम ये कसम उठाते हैं, हम उनको कोई ऐसा काम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल चाल हैं आपके. मेरा नाम है मियां मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल. अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसे कंटेंट ला रहा है कि मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा. और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, क्योंकि आपका भाई ज़रा थोड़ा अनपढ़ है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इन्फॉर्मेटिव लोगों को सब बुलाऊँ, उनसे कांटेक्ट करूँ और आपको भी उस तरह की जो है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जिस तरह की मतलब कि हम लोगों को ज़्यादातर नहीं पता होती, नॉलेजेबल नहीं होती. तो उसी सिलसिले में मैंने बुलाया है मैम लाला रुख को. मैम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, या का नाब्दु व या का नस्तईन. कैसे हैं मोहसिन आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक, आप सुनाएं. अब बड़े कम लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम अनपढ़ हैं, और 80% हम लोग अनपढ़ हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. आप किसी भी फील्ड में देख लें, हमारा नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है. दूसरा, दुनिया में इतना नॉलेज है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम में से कोई भी मुकम्मल नॉलेज तो हासिल कर ही नहीं सकता. बिल्कुल ऐसे ही है. सो थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबके पास है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबको बुलाते हैं और वो अपने हिस्से का नॉलेज आपके बिल्कुल पास रख के आपके ऑडियंस की तरफ छोड़ के जाते हैं, ताकि हम लोग थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ सकें. बिल्कुल. बात यही होती है कि लोग एक्सेप्ट करें कि हम इस तरह के हैं. बिल्कुल कुछ बिल्कुल. लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं हमारे पास जो है वही पूरा है या इस तरह है. जिस तरह पॉडकास्ट से पहले शुरू होने से पहले हमने कितनी डिटेल्स में बात की थी, आई थिंक वो भी एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता था. बिल्कुल लेकिन वो कुछ लिमिटेशंस ऐसी हैं, कुछ इस तरह के हमारे हैं कि हम नहीं वो ऑनर कर सकते. आपको बिल्कुल पता ही है. तो बिल्कुल. इस वजह से जो है मैंने कहा चले हम जो थोड़ा लिमिटेड कर लेंगे उसको. लेकिन ये चलिए. है कि मुझे शौक है लोगों के से नॉलेज लेने का, क्योंकि नॉलेज आपके पास जितना होगा वो आपके पास उतना ही कम होता है. और आपके पास माशाल्लाह मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, जितना नॉलेज आपके पास है मुझे तो डाई हार्ड था कि नहीं मैं आपसे नॉलेज गेन करूँ, कुछ ना कुछ मुझे भी मिले नया सुनने को, नया सीखने को, और ऑडियंस भी उसको अवेल करें. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा मैंने पूछना था, आप इतनी माशाल्लाह ग्रेसफुल हैं, जब आप किसी से मतलब किस तरह की बातें करती, जिन्नात की या कुछ इस तरह की, पहले तो वो कंफ्यूज हो जाता होगा कि यार इतनी लेडीज हो, ये मतलब कि ये किस तरह की बातें कर रही हैं. आई नो. सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो मेरी ज़िंदगी हमेशा कंफ्यूजिंग ही रही है. मैं यंग एज से हमेशा, हम लोग एक्चुअली बेसिकली पठान हैं. ठीक है. और अभी भी मैं एक क्लिप देख रही थी, तो उसमें पठान हाईवे पे कुर्सी डाल के ज़ईफ़ आदमी नमाज़ पढ़ रहा था. हम लोग को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि नमाज हम पे फ़र्ज़ है 5 वक्त, जो कि हम सब मुसलमानों पर है. बेशक. बट कराची 18 साल रही और 24 साल से लाहौर भी हूँ. मुझे पता लगा बाद में कि अरे नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो एग्जेम्प्टेड है, उनको अल्लाह ने ख़ास पर्ची दिया कि नहीं खैर है बेटा, तू ना पढ़, कोई नहीं, कुछ नहीं होता. अच्छा, मैं जीन्स एंड टी शर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ.
شادی سے پہلے بھی میں گھر میں ہمیشہ جینز اینڈ ٹی شرٹ پہنتی تھی. میرے ابا کہا کرتے تھے بیٹا شادی کے بعد تمہاری جو مرضی پہنو مگر میرے ہوتے ہوئے گھر میں قمیض شلوار اور دوپٹہ ہی پہنو گی. تو جس چیز سے آپ کو منادی ہوتی ہے نا وہ چیز آپ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس کے بعد میں جب کراچی گئی اور میرے ہسبینڈ بھی عربی تھے وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے, میں جینز اینڈ ٹی شرٹ ہی پہنتی تھی. لیکن میں جہاں بھی جاب کرتی تھی جہاں جاتی تھی میں اپنی نماز کو ساتھ لے کے جاتی تھی. اچھا اب ہمارے یہاں ایک بہت ٹپکل ایک ہمارا بلیف ہے کہ ہم ایک جینز والی بندی کو دیکھتے تو کہتے ہیں یہ ماڈرن ہے, یہ فحاش ہوگی, یہ آوارہ ہوگی, یہ نماز کہاں پڑھتی ہوگی. ہم کسی ابائے والی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بہت پاکیزہ خاتون ہوگی, یہ نمازی خاتون ہوگی, یہ پرہیزگار ہوں گی, جبکہ اس میں سے کبھی چور بھی نکل آتا ہے اور بھی بڑے ڈرامے نکل آتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے ڈبے بنائے ہوئے ہیں, ہم ہر ایک بندے کو نا ایک ڈبے میں رکھنا چاہتے ہیں. یعنی آپ نے جینز اینڈ ٹی شرٹ پہنی ہوئی بھی, آپ یہاں قمیض شلوار پہن کے سر پہ ٹوپی پہن کر داڑھی رکھ کر آئے تو میں نے آپ کو مولوی صاحب کہنا تھا, حاجی صاحب کہنا تھا. ابھی ایک آدمی میرے ہمارے جہاں میری شاپ ہے وہاں ہر حافظ صاحب, میں نے کہا یہ ہے حافظ؟ کہتے نہیں ہم اس کو ایسے ہی کہتے ہیں. ارے اس کو ایسے ہی کیوں حافظ کہتے ہیں؟ ابھی حاجی صاحب کیوں حاجی صاحب کہہ رہے ہیں؟ وہ داڑھی رکھی ہے وہ ٹوپی پہنتا ہے. I mean, is that a criteria for calling somebody a حافظ اور a حاجی یا بی بی کیونکہ آپ نے ابایا اور وہ پہنا ہوا ہے. میری دکان سے ایک چوری ہوئی ہے ابائے والی خاتون میرا پورا پرس اڑا کے لے گئی ابائے کے اندر لپیٹ کے. میں ذرا سی کانٹرڈکٹری خاتون ہوں, میں پڑھی لکھی ہوں. 5 سال کی عمر سے میں نے انگلش کتابیں پڑھی اور ہمیشہ انگلش پڑھا, اردو میں نے بہت کم پڑھا ہے. اس لیے میں اس میں تھوڑی سی کمزور ہوں. کشف المحجوب شروع کی, شہاب نامہ شروع کیا, اور سمجھ ہی نہ آئے. کیونکہ دیکھیں لینگویج کے نا اندر چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو صرف اس کو سمجھ آتی ہیں جو لینگویج سے فیملیارٹی رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میں لاسٹ میری نوکری نیشن اخبار میں تھی, وہاں ہمارے صاحب تھے, میں نام نہیں لوں گی, ان کے کمرے میں روز نماز پڑھتی تھی ظہر عصر کی. وہ جینز اینڈ ٹاپ پہنا ہوتا تھا, بڑی سی چادر رکھی ہوتی تھی, چادر پہن کے نماز پڑھ لی. 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے. 3 سال بعد انہوں نے مجھے کہا آپ سے ایک بات کہوں, برا تو نہیں منائیں گی, بہت معذرت کرتا ہوں, آپ بہت اچھی خاتون ہیں, میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے بات کرتے, ایک بات کروں. میں نے کہا جی سر بول دیں کیا بات ہے. مطلب میں اس وقت 55 کی تھی تو وہ 60s میں تھے. تو میں نے کہا ضرور بولیں. کہتے ہیں آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں, یعنی کہ لوگ آپ کو جج کرتے ہیں آپ کے لباس پر. میں نے کہا جی اتنی پیاری بات کی آپ نے, تو برا کیوں بناؤں میں, آپ نے مجھے اچھی بات کی ہے نا. لیکن ہم یہاں کسی کو اچھائی کی تلقین کرتے ہوئے اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ لوگ مڑ کے آپ کو ایسے کتے کی طرح کاٹتے ہیں. اور مجھے کیوں کہا آپ نے, آپ کون ہے کہنے والے مجھے, کسی اور کو کہہ لیتے, مجھے نہیں کہنا, مجھے نہیں کہنا تھا. سو یہ ہماری لمیٹیشنس ہیں. ہم سیکھنا اور ہم سکھانا بہت چاہتے ہیں, سیکھنا نہیں چاہتے. بالکل ایسے ہی. اس لیے اچھا میں نے پوچھنا تھا آپ کا ویسے یہ کنٹریکشن کیسے, مطلب کن چیزوں کی طرف ہوا, جنات کی طرف اور اس طرح کی طرف, مطلب کہ کیسے آپ نے سیکھی یہ چیزیں, کیسے آپ ان چیزوں کو لے کے چلی اتنی عمر میں. مطلب کہ لیڈیز اکثر ہوتی ہیں نا, جو عورتیں ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں, ان کا اس طرح رجحان کم ہوتا ہے. مطلب کہ میں نے نہیں دیکھی میرا آپ کی. کوئی رجحان نہیں تھا محسن, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. مجھے تو دھکا دیا گیا اس چیز کے اندر. اچھا ہوا کیا کہ یہ میں نے میٹرک میں کتاب پڑھی تھی, اس کا نام تھا مزور آف سینکٹی. ٹھیک ہے, ایک فرینک یوبی ایک رائٹر تھا, اور اس میں ایک آدمی کی کہانی تھی جو کہ بار بار کہتا ہے, اس پورے ناول میں, اتنا موٹا ناول تھا, اس میں بار بار کہتا ہے یار میں نہیں ہوں کوئی پیغمبر یا عظیم شخصیت یا کوئی عالم دین یا کچھ, لیکن اس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ لوگ اس سے اتنا اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ وہ ان اے وے ہمارے یہاں جس کو پیر مرشد کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ میرا اس طرف کوئی, میں اتنی ڈرپوک ہوتی تھی پرانے زمانے میں, جو ہے نا باتھ رومز دور ہوتے تھے گھر بالکل کے, ایسے اور ہی, ہمارا ایک بڑا سا پرانے زمانے کا گھر ہوتا تھا, درمیان میں سین ہوتا تھا, پیچھے ہاں جا کے. ہاں, کہ میں ساتھ ہمارے باتھ روم کے ساتھ ایک کمرہ تھا جس میں بستر ایکسٹرا رکھے جاتے تھے اور خالی چارپائیاں, تو میں چھوٹی بہن کو لے کے جاتی تھی اور بار بار آواز دیتی تھی باہر بیٹھی ہو نا, دیکھتا ہے کہ وہ اگر چلی جائے تو میں وہاں سے اپنے بیڈ روم تک اکیلی کیسے جاؤں گی. اس ڈرپوک خاتون کے ساتھ ایسے واقعات ہونے شروع ہوئے کہ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ہو کیا رہا ہے. میں میٹرک میں تھی, جب میں سحری بناتی تھی تو گھر کے سامنے ہمارے لان تھا بڑا سا, اس میں ایک
بیری کا درخت تھا. اچھا ہم بچپن سے سنتے تھے کہ بیری کے نیچے جنات ہوتے ہیں بالکل. اور روحیں ہوتی ہیں یہ ہوتی. میں اکثر پراٹھے بناتے بناتے دیکھتی تھی مجھے لوگ چلتے ہوئے نظر آتے تھے اچھا. نا وائٹ کپڑوں میں جا رہے ہیں گزر رہے ہیں. میں نے ایک دن اپنے فادر سے پوچھا, میں نے کہا ڈیڈی مجھے ایسے نظر آتے ہیں. مجھے کہتے ہیں بیٹا ہمزاد ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ تو آپ کو وہ نظر آتا ہوگا, بھی وہ ایک ہوتا ہے, ہاں بالکل 8-10 تھوڑی ہوتے جو گزر رہے ہیں. بالکل. خیر میں نے بھی اگنور کر دیا. پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ میری اور اللہ کی ڈائریکٹ کانورسیشن سٹارٹ ہو گئی. ماشاء میں یہ سمجھتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ میرا ایک فرینڈ ہے اور میں ان سے بات کر سکتی ہوں. میں اسرائیلیوں کے بارے میں کوئی کتابیں پڑھی تھی, بڑا انٹرسٹ ہو گیا مجھے. ہمارے ہمسائے تھے وہ امریکن کاؤنسلیٹ میں کام کرتے تھے, ان کی بھتیجی آئی ہوئی تھی جو ترال کی رائل فیملی تھی. اس نے مجھے کہا باجی اگر میں آپ کو ایک کوئن لا کے دوں یہودیوں کا. میں نے کہا ہاں بڑا مزہ آئے گا. جیسے آپ نے چین پہنی ہوئی ہے اس وقت وہ سواسٹکا کا چین اور پیس کا چین یہ 70s میں بڑے مشہور تھے. ٹھیک. اس نے مجھے کوئن لا کے دیا یہودیوں کا. ایک طرف وہ منورہ بنا ہوا تھا, ان کا ایک کینڈل اسٹک ہے, اور دوسری طرف اسٹار آف ڈیوڈ بنا ہوا تھا. میں نے اپنے والد سے کہا, میں نے کہا مجھے اس میں سوراخ کر دے, میں اس کو ایسے چین پہنوں گی نا ہاتھ میں ہاتھ میں. جیسے آپ نے یہ جی پہنا ہوا بریسلٹ. ہے بریسلٹ بنا کے. میری امی نے دیکھا. اچھا میرے ابا جب لے کر آئے تو کہتے ہیں کہ پہلے نے تو انکار کر دیا کہ یہودیوں کا, میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا, کیونکہ ہمارے اندر یہودیوں کے لیے ایک نفرت پیدا کی گئی ہے ایسے بچپن سے. ہمیں نہیں پتا کیوں, ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیوں, لیکن ہم وی ہیٹ یہودی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح وی ہیٹ کرسچنس, کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں. ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اہل کتاب ہے. ان پر بھی بڑی بڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ہمیں کہا گیا کہ ان کی عزت کرو. جب ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو پھر ہم ان کی قوموں پر بھی تھوڑا سا نظر کرم رکھنا بالکل. چاہیے. خیر دوسرے نے کر دیا. اب میری امی بھی کہنے لگی بیٹا آپ نماز پڑھتی ہیں اور آپ یہ پہن کر جائے نماز پہ کھڑی ہوگی. میں نے کہا تو اس میں تو کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, ممانعت نہیں ہے. کہنے لگی چلو میں منع کر رہی ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اللہ میاں میں آپ سے پوچھتی ہوں, ٹھیک ہے اوکے. اللہ اکبر جوں کیا, وہ میرے ہاتھ سے چین گر کر, کوئن صرف گرا, چین وہی ہے. اچھا. اور جائے نماز, اور مزے کی بات جائے نماز سے بھی نہیں گرا, جائے نماز سے یوں گر کر کارپیٹ پہ چلا گیا. اچھا. اب اس سے زیادہ کلیئر آپ کو اللہ جواب دے سکتا ہے, نہیں بالکل نہیں نہیں. نیچے تو آ کے نہیں کہنا نا اتار بالکل کے. سو نشانی ہی آئی ہوتی ہیں. اسٹارٹیڈ بلیونگ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نشانیاں دیتے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ خود سمجھاتے ہیں اپنے اشاروں سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. میں بہت گناہ گار, بہت بری عورت ہوں, ہر دنیا کا برا کام میں نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے کو بالکل بھی کوئی پاکیزہ پرہیزگار خاتون نہیں کہوں گی, ٹھیک ہے. میں نے شادیاں کی, عشق کیے, معاشقے کیے, بوائے فرینڈز رکھے, سب کچھ کیا, لیکن میں نے پاکیزگی اپنے اندر رکھی. میرا دل صاف ہے, میں نے کسی کے لیے برا نہیں کیا, نہ اپنی زبان سے, نہ اپنے عمل سے, نہ اپنے ہاتھ سے. اگر مجھے موقع بھی ملا کہ میں کسی کی گردن اڑا دوں, یا کسی کی نوکری چلی جائے, یا کسی کو کوئی ذلیل ہو جائے, کسی کا گھر تباہ ہو جائے, میں نے ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا. میرے خیال سے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, اور حقوق اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر میں نے کوئی ایسے گناہ کیے تو وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے, مگر کسی انسان کے ساتھ میں نے کبھی زیادتی کرنے کی نہیں کی. اور میں اپنے کو یہ سمجھتی ہوں, جیسے ہم واقعات سنتے ہیں کہ وہ ایک آدمی تھا, ایک عورت تھی جس نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو جنت میں دے دیا, بالکل. کافر عورت تھی. ایک مکھی کو پانی پلایا, اس کو جنت مل گئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر فرعون اللہ کی جو بیوی تھی. کبھی مجھے, ہاں فرعون کی بیوی, مجھے کبھی اللہ اگر معافی دیں گے اور میں جنت میں جاؤں گی تو میں صرف اپنی نیک نیتی کی وجہ سے, کہ میری نیت کبھی کسی کے لیے بری نہیں ہوئی, نہ کسی مال پہ, نہ کسی کے لیے, نہ کسی کے لیے برا سوچا اس طرح سے. ہاں میں ایک وہ پڑھ رہا تھا فرعون کی بیوی سے, مجھے یاد آیا کہ وہ جو ہے نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عورتوں سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے شوہر کے لیے یہ کیوں برا کیوں کیا, کچھ اس طرح کی تھی, اب مجھے کریکٹلی یاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بتائیں گی کہ میرا شوہر جو تھا وہ مارتا تھا, پیٹتا تھا, یا کچھ ظالم تھا, یا جو بھی تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرعون سے زیادہ فرعون سے زیادہ ظالم تھا. لیکن فرعون اپنی بیوی کو تو نہیں مارتا تھا نا. مطلب کہ فرعون ایک فرعون جو تھا نا وہ اپنی قوم کے ساتھ ظالم تھا, ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے فرعون, ہم کہتے ہیں وہ فرعون ہے, فرعونیت ہے. جیسے ہمارے بہت حکمران آئے ہیں فرعونیت والے پاکستان میں. آپ تو بھی ینگ ہیں, آپ نے وہ دور نہیں دیکھے جب فرعونیت والے دور تھے. کہتے ہیں نا جیسے پٹھان, اٹس ناٹ اے قوم, اٹس اے فریم آف مائنڈ. ایسی فرعونیت از اے فریم آف مائنڈ. کچھ لوگ یا کچھ بچے یا کچھ فیملیز میں لوگ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ یو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ.
آپ کچھ بھی کر لینا آپ کو معافی ہے. ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا میں اس پہ ویسے تو پاکستان میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے لیکن ابھی وہ ارمغان کا ایک واقعہ مرڈر ہوا, بچے کی لاش اس میں ڈال دی, ینگ بچے 16-17 سال کے, ڈرگز میں وہ ملوث. ہم نے اتنی چھوٹ دے دی ہے. میں آپ کو بتاؤں اپنا لاسٹ ٹیچنگ ایکسپیرینس میرا نواز شریف انجینئرنگ میں تھا. اس سے پہلے جب میں اسکول میں پڑھا رہی تھی تو ایک کلاس تھی وہ بہت خراب تھی. اتنی بدتمیز اس کلاس کے بچے تھے کہ جہاں ٹیچر روتی بھی نکلتی تھی, جو ٹیچر جاتی تھی وہ روتی بھی نکلتی تھی. ایک دن جب فری پیریڈ ہوتا ہے نا تو ٹیچرس کو سبسٹیٹیوشن دے دیتے ہیں. مجھے سبسٹیٹیوشن دے دی اور اس کلاس میں بھیج دیا. تو میں نے کہا انہوں نے پڑھنا تو ہے نہیں, تو میں ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ کرتی ہوں کہ میں ان کو یہ احساس دلاتی ہوں کہ ان کے پیرنٹس کتنا انویسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر. تو میں نے بورڈ پہ لکھنا شروع کیا کہ آپ کی فیس کتنی ہے, ٹرانسپورٹ کتنا ہے, آپ کی بکس کا کتنا خرچہ ہے, آپ کی کیا ہے. تو ہر ایک سے پوچھا آپ کے فادر کیا کرتے ہیں, ان کی کیا انکم ہے, آپ پہ کتنا خرچ کرتے ہیں. ایک بچے نے کھڑے اسے میں نے کہا آپ کے فادر کیا کرتے, کہتے پولیٹیشین ہے. میں نے کہا آپ بیٹھ جائیں, آپ سے تو پوچھنا ہی بیکار ہے. یہ میرے گلے میں آ گئی. ٹھیک ہے. اس بچے نے گھر جا کے اپنے پیرنٹس سے یہ کہا کہ ٹیچر نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے پیرنٹس تو آپ کا باپ تو پولیٹیشین ہے, وہ حرام کماتا ہے, اور آپ سے میں کیا پوچھوں. اس کا باپ پہنچ گیا پرنسپل کے پاس. اچھا. یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ایک ٹیچر کو ایک کسی بہت بڑے وڈیرے نے یا پولیٹیشین نے اغوا کر کے 3 دن کمرے میں رکھا بند قید کر کے, کیونکہ اس نے اس کے بیٹے کو ڈانٹا تھا یا کلاس کے سامنے تھپڑ لگایا تھا. اچھا. اب اسکولوں سے ڈسپلن نکال دیا ہے, آپ بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے, ایسے آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے, رائٹ. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں جب آپ بچوں کو ڈسپلن نہیں کر سکتے تو خالی تعلیم کا کیا, تعلیم اور تربیت یہی ہم سمجھتے ہیں بالکل نا. ایسے ہی. جب تربیت نہیں ہے تو خالی تعلیم کا کیا فائدہ ہے. وہ تو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس گوگل آنٹی سے بھی لے سکتے ہیں, تو اسکول کیوں بھیجیں. آج کل تو میرے خیال اسکول والے تعلیم بھی نہیں دے رہے. اب نا جس طرح جا اب وہ رہے کہہ رہے ہیں جی اکیڈمیوں میں جائیں. ہاں اب ہر بچہ اکیڈمی میں جاتا ہے, وہی ٹیچر شام کو ٹیوشن میں ڈبل فیس لے کے ڈبل فیس پڑھا لے رہی ہے. پڑا. میں نے کبھی بھی اپنی کسی اسکول میں جب ٹیچنگ کی ہے میں نے کبھی ٹیوشن نہیں دیا ان بچوں کو, کیونکہ ہمیں ایک یہ آپ کے لیے ایک مورل ایتھکس ہے کہ اف یو آر ٹیچنگ ان اے اسکول یو کانٹ. جیسے کہ ایک ایتھک سویئر کرتے ہیں نا ڈاکٹر کہ جی میں نے جان بچانی ہے, اسی طرح. اور آپ مزے کی بات, سب سے فنی بات ہے کہ جب مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو میں کہہ سکتی ہوں یا نہیں کہہ جی سکتی. جی. ہمارے جب یہ عہدہ اٹھاتے ہیں منسٹر, ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز, جو یہ حلف اٹھاتے ہیں قرآن ہاتھ میں رکھ کر کہ ہم اس ملک کے لیے اچھا کریں گے, ہمارے فیل اور وہ سب اس ملک کی بہتری کے لیے ہوں گے, قرآن کو سامنے رکھ کے ہم یہ قسم اٹھاتے ہیں, ہم ان کو کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھتے. تو مورل اینڈ ایتھک ویلیوز جب نہیں ہیں آپ کے معاشرے میں, آپ کے گھر میں, آپ کے اسکولوں میں, تو پھر آپ کی انسانیت کہاں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو, کہاں سے آئے گی. یہ بھائی چڑیا تو نہیں ہے اڑتی ہوئی آ گئی بالکل ایسے ہی. آپ کے گھر میں آ کے درخت پہ بیٹھ گئی چی 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 کر رہی ہے, تو آپ کیا سکھا رہے ہو اپنے بچوں کو. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں کالج میں پڑھتا تھا تو جو ٹیچرس تھے نا وہ بڑے ہی مطلب کہ ویل نون تھے اور بڑا اچھا مطلب کہ وہ گائیڈ لائن دیتے تھے. حالانکہ جب بچے تو اسکولوں میں اکیڈمی جاتے ہیں, کالجوں میں تو پھر ڈبل ہوتی ہے, اکیڈمی بھی, گھر میں ٹیوٹر بھی, اور اس طرح بھی. تو میں جب کالج میں جاتا تھا تو میرے انگلش کے ٹیچر, مجھے بھی یاد ہے ان کا, تو وہ نا مطلب کہ بک کھولتے تھے, آتے تھے, بک کھول کر انہوں نے دیکھنا کہ اچھا یار آج کا جو ہے نا ہمارا یہ ہے ٹاپک اور یہ بک کا جو ہے سبجیکٹ ہے, تو بک بند کر دینی انہوں نے. بک بند کر کے پھر وہ انگلش کے ٹیچر تھے اور وہ اردو میں پورے ٹرانسلیٹ کرتے تھے کہ اسٹوری میں یہ ہو رہا ہے, یہ چیز کریکٹر یہ کر رہا ہے, یہ کریکٹر یہ پرفارم کر رہا ہے, اس نے یہ جواب دی, اس نے یہ سوال دیا. اور پھر وہ دین کرتے تھے ٹھیک ہے کل نا اب آپ لوگوں کا اس چیپٹر کا جو ہے نا ٹیسٹ ہے, تو آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے. اور سیم ایز اٹ از جیسے وہ ہمیں بتاتے تھے نا, میں کوئی اس میں کچھ نہیں کرتا تھا, گھر جا کے بک بھی نہیں کھولتا تھا. سیم ایز اٹ از اگلے دن آ کے سر نے جو بولا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھ دینا اور فل مارکس آ جاتے تھے. اور Now, I don't agree with you over here at all. I'm an English teacher. میں انگلش ایز اے اسپوکن لینگویج سکھاتی ہوں, انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج سکھاتی ہوں, میں آئلس کی ٹریننگ دیتی ہوں. جب میں اپنی کلاس اسٹارٹ کرتی ہوں میں ایک شاپر رکھتی ہوں اور میں سب کو کہتی ہوں کہ اس میں اپنی پنجابی اور اردو اس میں پھینک دو. ٹھیک ہے. اب 1 گھنٹہ ہماری اس کلاس میں نہ ایک لفظ انگلش اردو کا ہوگا نہ اس کا ہوگا. جب آپ کسی بھی کنٹری میں دیکھ لیں, فرینچ, اسپینش, اٹالین, جرمن, ڈچ, کوئی زبان سیکھنے کے لیے, چائنیز, جاپنیز, کورین, کبھی بھی وہ ٹیچر آپ کو انگلش میں نہیں بتائے گا.
کیونکہ جہاں اس نے ٹرانسلیشن بتا دی نا وہاں آپ کے دماغ اب کیا ہے آپ 3 اسٹیپس میں کرتے ہیں. ایسے ہی آپ انگلش میں سنتے ہیں, اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, پھر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, پھر جواب پھر دیتے ہیں. جواب دیتے ہیں. بالکل ایسے That's ہی. where the hesitation comes. If you use it as a first language, اگر آپ کا دماغ اس کو پروسیس ہی انگلش میں کر رہا ہے تو آپ کا پھر آپ کو یہ سیکنڈ اسٹیپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ساری آتی چیزیں ہو نا, یہ ساری چیزیں ہوتی بیسک میں, بیسکس میں. ایگزیکٹلی جو ہم نے بیسک سیکھی ہی نہیں, جو ہمیں سکھائی ہی نہیں کہ اسکولز میں. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں نا کہ اگر ہم بیسک اسکول میں سکھائی جاتی ہیں کچھ اس طرح ہوتا. اب ہماری جو لینگویج ہے ہماری اردو لینگویج ہے, ہم اس میں موسٹ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. ہم نے کسی کو کہنا ہوتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے یہ بات ہے. دیکھیں میں یہ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اے بی سی ڈی ہمیں پورا 1 سال سکھایا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی ہے, ایسے ہی الف بے پہ پورا سال سکھایا پورا سال جاتا ہے. سکھایا جاتا جب مجھے انگلش سیکھنے آتے ہیں, بھی کل ایک بچی کا مجھے کال آئی, میم میں میٹرک پاس ہوں, اردو میں میٹرک کیا, مجھے انگلش سکھا دیں کہ میں انگلش فرفر بولنے لگوں. میں نے کہا بیٹا تو فرفر بھی نہیں بولے گی, فرفر تو بہت دور کی بات ہے. میں تمہیں کہاں سے شروع کروں؟ ڈو آئی اسٹارٹ ود آئی ایم اے گرل, یو آر اے بوائے, دس از اے ڈاگ, کہاں سے شروع کروں؟ بیکاز وہ آپ کا جو لرننگ پیریڈ تھا نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ ٹیچر, بے شک. رائٹ. اس سے بہترین تو ٹیچر کوئی نہیں ہے. پہلے 2 سال میں زندگی کے آپ کو کلرز, شیپس, رشتے, لینگویج, لسننگ, ٹیسٹ, ہر چیز اللہ سکھا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ پہلے 2 سال میں ماں باپ اپنے بچوں کو تمیز, طریقہ, ہر چیز سکھانے کا ٹائم ہوتا ہے. پھر آپ اسکول جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کی ایجوکیشن ایز اے ایجوکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور وہاں بھی آپ دیکھیں گے پہلے سال میں مونٹیسری میں یا پہلے سال میں آپ کو 1 2 3 اور ABCD پورا سال لگ جاتا ہے سکھاتے میں. بیس آپ کی مضبوط نہیں ہے نا, اس کے بعد آپ PhD کر لیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی. کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بیس ہیز ٹو بی اسٹرانگ. ٹھیک. اچھا مجھے پتا چلا تھا آپ ستاروں کا بھی علوم رکھتی ہیں, اس بارے میں بھی مجھے کچھ ایک پتا ہے اس بندے نے بارے مجھے میں. فون کیا, کہتے ہیں میرے ستارہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا ذرا باہر جاؤ, آسمان پہ دیکھو, وہ جو بول رہا ہے ستارہ وہ تمہارا اچھا میں نے نا ٹو بی آنیسٹ کسی چیز کے بارے میں نالج حاصل نہیں کیا, نہ پامسٹری کا, نہ ایسٹرالوجی کا, نہ سائیکک ریڈنگ کا, نہ میں نے ایسٹرل ٹریولنگ کا, نہ میں نے ایسٹرو پروجیکشن کا, نہ میں نے روحیں بلانے کا, نہ میں نے جنات سے باتیں کرنے کا, نہ میں نے قبرستان میں جانے کا, کسی سے نہیں سیکھا. سب گاڈ گفٹیڈ ہے, سب چیزیں گاڈ گفٹیڈ ہے. میں آنکھیں بند کرتی ہوں, اور سب سے خوبصورت جگہ کہاں ہے؟ تم کہاں جانا چاہو گے دنیا میں بتاؤ؟ سب سے خوبصورت جگہ مدینے میں جانا چاہتا ہوں. میں پہنچ گئی. کیا خوبصورت اللہ کا اذن ہے کہ آپ, اور میں اکثر یہ نماز میں کرتی ہوں اور مغرب کی نماز میں کرتی ہوں. آئی جسٹ لو اٹ. اور مجھے مکہ سے زیادہ نا مجھے مدینہ پسند ہے. مجھے مسجد نبوی سے پیار بہت زیادہ, میں وہاں کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. میں اکثر اب ہوا کیا ایک دفعہ کہ آئی ڈونٹ نو یہ واقعہ آن ایئر سنانا چاہیے نہیں, لیکن کیونکہ یہ جب اس طرح کے کرشمات ہوتے ہیں تو وہ بتانے ذرا دل کانپ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں بہت گناہ گار انسان ہوں. ایک دن میں مغرب کی نماز میں سجدے میں گئی اور میں روضہ رسول پہ پہنچ گئی اور دروازہ کھلا ہوا تھا. اب اگر آپ گئے ہیں ریسنٹلی, تو میں اس دفعہ جب عمرے پہ گئی تو میں اندر جا بھی نہیں سکی, کیونکہ انہوں نے اب بہت ڈفرینٹ طریقہ کر لیا. پہلے سے ٹائم لیتے ہیں, پرچی لیتے ہیں, اور وہ مجھے نہیں پتہ تھا. اور میں وہاں دروازہ کھلا ہے, میں دیکھتی ہوں ایسے آنکھ اٹھا کر, تو ایک شبی ہے جس کی کمر ہے میری طرف, سفید امامے میں, اور ہرے رنگ کا ان کے سر پہ امامہ ہے اور وائٹ کپڑوں میں ہے. اور میں اب یہ آنکھیں بند کر کے سجدے میں ہوں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ میری طرف نظر کرم, منہ موڑ کے ایک دفعہ دیکھ لیں. اب اس حالت میں نہ میں آنکھیں کھول سک رہی ہوں اور نہ میں سجدے سے سر اٹھا سک رہی ہوں. آپ چاہیں گے یہ لمحہ ختم ہو؟ بالکل نہیں چاہیں گے. میں چاہ رہی تھی کہ میرا اس وقت دم نکل جاتا اور میں وہی وفات پاتا. اتنا خوبصورت لمحہ, اور ہوگا کہ شاید میں ایک دن وہ میری طرف منہ موڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ایسے واقعات کبھی کبھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, اور رحمتیں کبھی کبھی آتی ہیں. میں جب فرسٹ ٹائم, میں ایک دفعہ میں نے عمرے پہ گیا, انشاءاللہ اللہ دوبارہ بلائے تو ہم جائیں گے. تو میں جب گیا تھا تو میں اکیلا گیا تھا. میرا پورا جسم اس وقت کام کر رہا ہے. میرا خود, کیونکہ میری اسٹوری جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے بالکل ملتی جلتی ہے. میں جب گیا نا فرسٹ ٹائم, آپ بلیو کریں میں اکیلا تھا,
किसी अनजान शहर, वो ना पता कुछ ही नहीं कि करना क्या। अब मजे की बात होती है हमें पता भी नहीं होता पता कि भी नहीं तरीका होता। क्या है, किस तरह मैं से करना है। पागल दीवानों की तरह जैसे बंदा नहीं फिर रहा होता वहाँ, हाँ मैं हाँ। वैसे था। मुझे 2-3 दिन तो मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालाँकि मेरा बहुत शॉर्ट स्टे था, मतलब कि 7-8 दिन का था। 3 दिन मदीना में थे और 4 दिन मक्का में थे शायद। तो मुझे वालिद साहब ने भी, मिसेज़ ने भी, सारों ने मतलब कि कहा कि ना, समझाया। इस तरह जब आपने काबा में जाना है ना, तो आपने नीचे आंखें रख के जानी है। जब आप हाँ, सामने जाएं काबा के, तो वो फिर आप पे इस तरह जो हो दुआ जाता करेंगे है, तो वो जो दुआ पूरी करेंगे होगी। वो। अच्छा, पहले मैं मेरा था स्टे, पहले मैंने जाना था यहाँ से पाकिस्तान से दुबई। मेरी वालदा वहाँ होती है, मैंने उनसे मिल के जाना था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पहले उनसे मिलूँ, फिर इजाज़त लूँ, फिर मैं आगे जाऊँ। तो मैं वहाँ गया, फिर मैं वहाँ से जब गया ना, तो ट्रैवल एजेंट ने जो था ना, उसने मुझे कहा आप सीधा मदीना वहाँ से चले जाएँ, फिर वहाँ से मक्का है, फिर मक्का से वापस पाकिस्तान फ्लाई कीजिए। मैं कहा ठीक है। तो मैं तो मदीना गया हूँ, तो मुझे पहले 2 दिन, हालाँकि मेरी फूफो भी जी थी ना वहाँ पे रहती थी, तो उन्होंने अच्छा, कहा कि आपने मेरे पास आना है। तो मेरी वालिद साहब से इस बात बहस हो गई। मैंने कहा अपने उम्रे काम के क लिए एकदम मैं के अपने काम हाँ, जा रहा इबादत हूँ, के लिए जाओ मैं यहाँ कैसे करूँ रिश्तेदारियां मैं? निभा रहे हैं। तो मैंने ना उनसे मना कर दी। मैंने कहा नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझे बेशक नहीं पता, लेकिन मैं सीख जाऊँगा। ज़ाहिर-सी बात है, जाऊँगा तो पता चलेगा मेरा ना। भी ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। जाऊँगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जब गया हूँ, तो पहले 2 दिन तो मुझे कोई नहीं, अच्छा, समझ ही नहीं आई। बाहर वाले गेट नंबर और होता है, अंदर वाला गेट नंबर और होता है। एग्जैक्टली। अब मैंने बाहर वाले गेट का नंबर जो मेरे होटल्स के पास था, उसका और था। अब मुझे किसी ने बुलाया, वहाँ पर एक था दोस्त, तो मैंने उसके पास जाना था। और वो, आप अगर मैं वहाँ से राइट जाऊँ ना, तो वो दूसरा या तीसरा गेट था। और मुझे पता नहीं था, मैं लेफ्ट से पूरा घूम गोल के घूम गया। गए। और तीसरे दिन मुझे आके अब तो पता बहुत उन्होंने ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है। अब मैं 2 साल पहले जब गई हूँ तो बहुत डिफिकल्ट। नहीं तो मैं जब 2015 में गई थी तो बहुत आसानी थी। अच्छा, अच्छा। बहुत आराम से आप पहुंच जाते थे। अब तो सारी जगह वो लगा दी है उन्होंने, और वो फिर वो सारी मुझे कोई टर्मिनल। 2 दिन लगे उसमें समझने में बिल्कुल। कि ये इस तरह नहीं, इस तरह है। और जब मेरा हुआ भी इस तरह कि मेरा था वापसी का ना, मक्के का वापसी का प्लान वहाँ से। तो मेरे वो डेज़ जो थे मेरा पूरे भी हो यही गए थे। चल रहा है। तो वो ऐसे था कि मैंने कहा यार, मैंने ना जाना रियादुल जन्नह में ना, मैंने सुना हुआ है कि बहुत इस तरह है, तो मुझे जाना है। अब वो नुस्ख ऐप है, उस पे आपने पहले करना हाँ पड़ता है। एग्जैक्टली। अब वो मुझे वहाँ पे उन दिनों रश ही बहुत ज़्यादा था, बहुत। बहुत इन्फ्लुएंसर्स भी आए हुए थे ना, मैंने वहाँ मिला भी था उनसे ना। अच्छा। मतलब कि मिला इन से मैंने देखा था, लेकिन अपने में ध्यान में था, मैंने कोई इन पे इतना भी। तो मैंने ना वहाँ पे अपनी ऑनलाइन की, तो वो मुझे हफ्ते हफ्ते 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही थी। तो मैं वहाँ पर अड़ गया, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने जाना है। वो मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छे ही, तो उस मुझसे पहले हो गया था, उसने मुझे एक आदमी का नंबर दिया। वो बस बेसिकली करते ये था कि जो पाकिस्तान से जाते थे और उनको एप्लीकेशन से वो अपॉइंटमेंट नहीं जल्दी मिलती करवा थी, देता वो था। उनकी जल्दी करवा देता था अपने अपॉइंटमेंट के थ्रू। उसने मुझे वहाँ से अपॉइंटमेंट करवा के दी। अब मेरी, हाँ, अगले दिन मेरी वापसी थी दोपहर में, और उसी रात को तहज्जुद के टाइम जो है मेरी, उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी। राइट। मैं अपॉइंटमेंट मेरी हुई, मैं पहले जाऊँ लाइन में लगा, फिर मैं जब अंदर गया, तो वो था मेरे पे कि वो जब मैंने वो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे ना अपने गुंबद पे, वो, तो वहाँ पे जब मैं ऐसे रियाल जन्नत में एंटर हुआ, तो मतलब कि मुझे नहीं पता था, मुझे किसी चीज़ का अंदर पता ही नहीं था। एग्जैक्टली सबसे बड़ा मसला ये और है। जब मतलब कि जब मैं गया हूँ ना अंदर, तो मैंने से सामने देखा, और वो ऐसे मतलब कि उनका वो जहाँ पे वो बैठते थे, और मुझे वहाँ पर शबी नज़र आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। और शबी का ये था कि मतलब कि अब मुझसे बोलने नहीं हो रहा, वो जो बयान नहीं कर सकते आप, कि आपने जो देख लिया और जो आपने फील कर लिया। नहीं बस। मतलब कि वो ऐसे थे कि वो मुस्कुरा रहे थे मुझे देख के। सुभान अल्लाह और सुभान उनके अल्लाह। सफ़ेद बाल, लंबे लंबे बाल, उन्होंने ऐसे हाथ रखा हुआ है, ऐसे नीचे को देख रहे हैं, और मुझे उनकी मुस्कुराहट नजर आ रही है। और मैं, मतलब कि मुझे पता ही नहीं चल समझ रहा नहीं था। आई कि अच्छा उस वक्त ऐसा होता है जैसे कि आप एक बिल्कुल डिफरेंट पैरेलल किसी और दुनिया में हो। बिल्कुल। आपका आपका पूरा वजूद ही कहीं और चला जाता है, आपकी रूह कहीं और चली जाती और है। उस टाइम ये हाल था मेरा कि मैं बस, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था कि और मैं, समझ भी नहीं आ रही थी कि क्यों रो रहा और मुझे समझ भी हूँ। नहीं आ रही थी, और बस मैं खुश था कि यार मैंने शायद, मुझे जो देखना है तो मुझे वो मिल गया। और माशाल्लाह उसके बाद माशाल्लाह। फिर जब मैंने मतलब कि अपना सारा परफॉर्म किया, वहाँ पर मैंने अपने नफल अदा किए, फिर बाहर निकला, फिर मैं अगले दिन ज़ियारतें करके, सोचता है मतलब कि अच्छा बहुत देर बंदा मुझसे सोचता रहता है क्या ये सच था या मुझे ऐसे ही लगा है ना। मैं अभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं मतलब हाँ। कि किसी से ज़्यादा शेयर ही नहीं करता ये नहीं बात, कर कि सकते। अगला के पता नहीं कि मजाक कर रहा है, मेरा हाँ वो बिल्कुल चीज़ वो ज़ाया ना हो जाए, कि बिल्कुल। शायद कि ये चीज़ सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट होती है ये बात। कि मैं किसी बहुत को ये सीक्रेट। नहीं बता सकता, ये मुझे मैंने इस भी चीज़ का आज नॉलेज पहली ही नहीं दफा है। मैं आज पहली दफा ये आपके पॉडकास्ट में ये बात बताई है। और मैंने मैंने भी, नहीं सिर्फ 3 लोगों को पूरी दुनिया में 3 लोगों को ये बात बताई है। हमें ना एक तो हुज्जत और जिद ये हम बहुत ज्यादा करते हैं। जहाँ अल्लाह ने कह दिया नहीं वहाँ
تھوڑا صبر کر لو، ہو سکتا ہے اللہ اس سے بھی بہترین چیز دے دے۔ وہ کتنا خوبصورت ہے کہ اگر تم میری چاہت میں آؤ تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تمہاری چاہت ہے، اگر تم اپنی چاہت کے پیچھے بھاگتے بالکل رہو گے تو وہ اچھا ہم نے کرنا تھا یہ پوڈ کاسٹ پتہ نہیں جنات پہ اور روحوں پہ، اور ہم بالکل تو مذہب کی طرف چلے گئے بالکل ایسے ہی دیکھو کیسے یہ بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے بالکل ایسے کہ ہی ہماری گفتگو کس طرف چلی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو۔ بالکل ہو سکتا فرسٹ بات میں جو سب کو بتانا چاہوں گی جو مجھے خود بھی نہیں پتا تھی، ہم لوگوں کو سنتے ہیں کہ وہ عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، لیکن ہمیں پراپر طریقہ پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے ہے۔ عمرہ 3 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا عمرہ ہو ہو جاتا ہے، جاتا ہے 7 طواف ہیں، 7 صحیح ہیں، اس کے علاوہ عمرہ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ وہاں اگر 8 دن ہیں تو آپ اس میں 8 عمرے کر سکتے ہیں۔ آپ بی بی عائشہ کے وہاں جائیں، پھر سے باندھے احرام باندھے اور آپ پھر واپس آئیں۔ اچھا یہاں سے میں ایک کریکشن آپ سے مطلب کہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، شاید ہاں مجھے نہیں پتا، کریکشن کا لفظ مت بولو، مطلب انفارمیشن کہ لینا چاہتا انفارمیشن ہوں۔ کے لیے سوری، میں ایسے انفارمیشن لینا چاہ رہا ہوں۔ جو حضرت بی بی عائشہ کا لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے آپ مطلب کہ باندھ کے وہاں سے دوبارہ آپ نیت کر کے آ سکتے ہیں، تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ حضرت بی بی عائشہ کو اس لیے کہا تھا کہ وہ سفر بیمار تھی تو وہ سفر نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے ان کو کہا تھا کہ آپ وہاں سے نیت کر کے وہاں سے واپس آ جائیں، تو وہ بیمار لوگوں کے لیے یہ یا وہ نہیں 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 نہیں، اس میں ایک خاص ڈسٹینس ہے ہوں کہ اتنے میل آپ نے مکہ سے دور جانا ہے اور پھر آپ نے واپس آنا ہے، چونکہ وہ پورا ہوتا ہے بی بی عائشہ کے مقام تک، مسجد اس ٹھیک ہے مسجد تک، تو لوگ اس لیے کوشش کرتے ہیں وہاں بھی جا کے 2 نفل پڑھ لیں۔ ہوں یہ اس کا ایک خاص ڈسٹینس ہے جس سے کہ آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے کبھی وہ ریس ٹریک دیکھا ہے؟ ہوں ٹھیک ہے، آپ نے 100 میٹر ریس کھیلنی بالکل ہے، ایسے ہی اس کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے بالکل اور ایک اینڈنگ ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے، پوائنٹ ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ طواف کرتے ہیں تو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ گرین لائٹ سے لگائی ہوئی ہیں، آپ 7 دفعہ گنتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ لگا 7 دفعہ پورے ہوئے؟ جب تک کہ آپ نے وہ پکڑ نہ ہو بالکل اور لائٹس نہ دیکھیں۔ لائٹس نہ اسی دیکھیں طرح صحیح ہے، اسی لیے یہ آپ کا نیا عمرہ، ہاؤ ول یو اسٹارٹ نیو تھنگ؟ چیپٹر نہیں لکھا ہوتا چیپٹر 2، بل چیپٹر 3، چیپٹر کیوں لکھا ہوتا ہے؟ پیجز کے نیچے 1 2 3 کیوں لکھا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے نمبرز اپنے کرنے ہیں، آپ نے نیا عمرہ کرنا ہے تو آپ نے پھر سے وہاں جا کے، آپ پاکستان تو نہیں آ سکتے پھر احرام باندھے، بالکل رائٹ؟ تو اس لیے آپ کی آسانی کے لیے دنیا سے سب سے لوگ آتے ہیں، ایک سرٹن ڈسٹینس ہے، اگر آپ کے چچا کا گھر اس ڈسٹینس پہ ہے، آپ وہاں سے جا کے پھر احرام باندھ کر واپس آ جائیں۔ تو یہ خاص کوئی مسجد بی بی عائشہ کا نہیں ہے کہ وہیں جا کے کرنا ہے، یہ ایک ڈسٹینس ہے، جیسے کہ قصر کی نماز کے لیے ہے ہوں کہ 35 کلومیٹر سے آگے جائیں گے تو آپ کی قصر شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے اگر آپ 25 کلومیٹر تک گئے ہیں تو آپ کو قصر نہیں پڑنی ہے۔ یہ اس کا یہ رول ہے، اٹس ناٹ کہ وہاں ضروری وہیں جانا ہے، تو جو مجھے جتنی سمجھ آئی تو اٹس ویری سمپل۔ میں اکیلی گئی، مجھے نہیں پتا تھا کیا ہے، بعد میں سیکنڈ ٹائم جب میں نے دوسرا عمرہ کیا، میں مکہ سے واپس آئی، اس دفعہ جب میں گئی تو میرے ساتھ ایک کویتی کپل تھا، انہوں نے وہ پوری کتاب لائی ہوئی تھی، ان کو ساری دعائیں تھیں کہ یہ پڑھنی وہ پڑھنی۔ اب آپ وہاں گول پھر رہے ہوتے ہیں، جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں پڑھوں کیا، بالکل ایسے ہی یو اے شارٹ یار، کتنی دفعہ میں درود شریف پڑھ لوں، کتنی دفعہ میں آیت الکرسی پڑھ لوں، یہ تو ہمارے روز کے معمول میں ہے نا، بالکل اور ایسے کیا ہی پڑھنا ہے؟ تو ان کے پاس پوری کتاب تھی، ہمارے پاس تھی نہیں، جو ہمیں پتہ ہو کہ وہاں رک کے ایک جگہ سلام کرنا ہے آپ کو، یہاں ہوں کھڑے ہو کے آپ نے صحیح میں بھی ایک بالکل جگہ رک کے وہ سلام، میں کو یہ کر کے آ رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں بالکل ایسے ہے ہی ہے سو سو نالج ہونا بہت ضروری ہے، آپ گھر میں کسی سے پوچھ لیں۔ یہ لیکن ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم دبئی کے بارے میں جب سنتے تھے، جب تک آپ جائیں نہیں، جب پہلے لوگ کہتے تھے ہم شارجہ گئے تو وہاں سے مجمان گئے تو ہیں، یہ تو الگ الگ ملک نہیں ہے، یہاں یہ ہم پہ دبئی گئے، ابھی یہ کیا ہے؟ پتہ لگتا ہے جی وہ آدھا آدھا 1 گھنٹے کی ڈسٹینس پر ہیں۔ تو جب تک آپ ایکچولی جاتے نہیں ہو نا، آپ کو ان تمام چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، کوئی آپ کو جتنا بھی سمجھا دے، اور بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو پراپرلی جن کو گائیڈ کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو تفصیل بتا دوں گی اور آپ صحیح طریقے سے پھر کر سکتے ہیں۔ جی ہم آئی ایم ٹائٹل شیور ہی محسن مینشن کر میرا دیں نمبر گے بھی جی چلا جی دے گا، نہیں ضرور تو محسن کے نمبر پہ کر کے میرا نمبر لے لیجیے گا۔ اچھا دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے مذہب میں جیسے عربی زبان سب سے مین زبان ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے عربی میں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں عربی اس طرح نہیں پتا، ہم عربی پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ نہیں پڑھتے۔ اب پرانی ہسٹری میں چلے جائیں، مطلب کہ موسٹ لوگوں کو یہ نہیں نہیں نہیں، پتا ایک ہوگی، کریکٹ کروں، پرانی اور ہسٹری ایک ہی لفظ ہے، مطلب کہ آپ ہسٹری میں ہسٹری میں چلے جائیں۔ چلے جائیں، حضرت ادریس علیہ السلام جن کی بک تھی دی بک آف اینوک، اینوک، ہاں اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے لکھی تھی
یا کیا تھی، لیکن وہ The لوگ Book of وہ Eli بھی ہے. لیکن انہوں نے لکھی نہیں تھی. ان کے جو سات سردار تھے انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے ان سے مطلب کہ پوچھ تاچھ کہانیاں کر کے پوچھ کے ان سے اس ان ٹائم پہ کے لکھی تھی. واقعات لکھے تھے. اور اس ٹائم کی وہ جو بک ہے اس کی جو مطلب کہ ورڈنگ لینگویج ہے وہ ہیبریو. ٹرانسلیٹ کیسے وہ ہیبرو. مطلب کہ اب جیسے میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں کیسے پڑھوں گا؟ اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے. انگلش میں اردو میں نہیں ہوئی. ہاں یہ میں تمہیں کر دیتی ہوں. کچھ مطلب کہ آپ تو اب کر گے، دیکھیے مطلب کہ میں دیکھیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کچھ لوگ جس میری طرح جو سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کتنی نہیں, مطلب آئی وڈ سے کہ یو شوڈ اسٹارٹ ود یور اون قرآن. ہوں، اب میں نے آپ کو بتایا جب پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ میں نے 5 دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ میں کلاس 2 میں بھی نہیں ہوں اسلام کی. صحیح ہے. 5 دفعہ پڑھا, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, کک بھی نہیں سمجھ آئی. ایسے کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے مولوی جتنے بھی کرتے ہیں ترجمہ وہ ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں. اب انگلش میں تمہیں کہوں کہ محسن پلیز گو آؤٹ اینڈ گیٹ می اے گلاس آف واٹر. محسن باہر جائیے اور مجھے ایک گلاس پانی کا لا کے دیجیے. مجھے اس کا میننگ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے, اس کی ایسنس کرنی چاہیے, نہ کہ اس کے الفاظ کرنے چاہیے. صرف ایک مولوی ہیں مولانا مودودی جنہوں نے قرآن کے شروع میں یہ لکھا کہ نہ تو یہ کہانی کی کتاب ہے, نہ تو یہ کسی کا واقعات اس طرح ہیں. جو اس میں واقعات ایکسپلین بھی کیے وہ کسی وجہ سے کی ہیں. یہ ایک کتاب ہدایت کی ہے, اور میں پورا جو آیت ہے اس کا ترجمہ نہیں کروں گا, اس کا میں مطلب آپ کو بتاؤں گا. تو وہ ایکسپلین کرتے ہیں. تو جب ان کا میں نے پڑھا قرآن پاک کا ترجمہ تو مجھے سمجھ آیا. اس کے باوجود میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ سورہ واقعہ فار ایگزامپل, رات کو کہا جاتا ہے کہ آپ 3 صورتوں کے بارے, 2 صورتیں ہیں, سورہ واقعہ اور سورہ ملک, آپ رات کو پڑھ کے سوئیں. سورہ سب سے بڑی جو ہے شروع والی بقرہ کی آخری 12 آیتیں اور سورہ حشر کی آخری 5 آیتیں. یہ میرا معمول تھا پچھلے 8-10 سال سے. سورہ واقعہ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے مجھے خیال آیا پہلی 3 لائنوں میں کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. بہت انوکھی بات کا مجھ پہ ہوا. ٹھیک, داہنے ہاتھ والوں کے لیے کیا خوب ہے کہ جن کے کو داہنے ہاتھ میں کتاب ملے گی, اور جن کو بائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی, کیا خوب ہے وہ بھی. اور جن کو داہنے ہاتھ میں کتاب ملے گی وہ سب سے بہترین ہے جو ہمارے, کیونکہ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی تو جنت میں سارے جتنے بڑے بڑے گزرے پیغمبر 1,00,000 کتنے 99 وہ عالم دین, داتا گنج بخش, یہ سارے ہم سب ایک جگہ بیٹھے, دسترخوان لگا ہوا, ہم سارے ایک جگہ بیٹھے کھانا کھا رہے. دیٹس ناٹ پاسبل. اللہ تعالیٰ نے بھی تو کوئی ان کے لیے اسپیشل. پھر جو ہم کہتے ہیں 72 حوریں سب کو ملیں گی, ہمیں یہ بھی نہیں پتا 72 حوریں سب کو نہیں ملیں گی, تم لوگ کو تمہاری بیویاں ہی ملیں گی. سب سے پہلے جو 72 وہ آپ کی بیوی کی شکل میں ہوگی, وہی ملے گی, مطلب کہ وہی ہو گیا بیوی. سیکنڈ اس میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. اچھا, ہم سمجھتے ہیں 2 طرح کے, داہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے, یعنی گناہ گار اور اچھے اور گناہ گار. نو, وہ لوگ جو اللہ کے خاص, جن پہ اللہ کی رحمت ہے وہ لوگ, پھر وہ نیکوکار لوگ, اور پھر وہ جو برے لوگ ہیں. سو ان کے لیے تینوں کے لیے الگ الگ ہے. برے لوگوں کے لیے بھی برے نہیں, ان کے لیے برے نہیں. وہی کہہ رہا ہوں جہنم میں جائیں گے نا. آئی مینٹ کہ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے اس میں, 2 طرح کے نہیں ہیں, نیک اور برے کا نہیں ہے, وہاں 3 طرح کے ہیں. اسپیشل نیک کیا بات ہے ان کی, داہنے ہاتھ والوں کی, پھر اور جن کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی جو نیکوکار ہیں, اور پھر جن کو بائیں ہاتھ میں کتنا برا ہے ان کے لیے جن کو یہ دی جائے گی, یعنی ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور یہ ہے. اچھا, پھر آگے جا کے جہاں ایکسپلین کیا جاتا ہے جو ندیاں بہہ رہی ہیں اور میوے مل رہے ہیں, وہ جو پہلے داہنے ہاتھ والے ہیں, اور جو چاہیں گے جس طرح کا گوشت, اور ہمارے لیے جو تم چاہتے ہو تمہیں خوراک ملے گی آرڈنری. سمجھ رہے ہو, یعنی آپ فار ایگزامپل آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی کی شادی پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جب بارات آتی ہے تو باراتیوں کے لیے پہلے کھانا کھولا جاتا ہے, ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, ایسے ہی ہے نا, ان کی سیٹس آگے ہوتی ہیں. تو ہاؤ کین وی تھنک ایز این آرڈنری ہیومن بینگ کہ ہم ان تمام اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنے جو آگ پہ چلے, جنہوں نے کیا, یار مجھے ایک واقعہ ان کا میرے
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب ہم نے کتنے لوگوں کے واقعات سنے، لیکن جب میں نے وہ جا کے عمرے اور کے بعد وہ پہاڑ دیکھے نا، تو میں وہاں کانپ گئی کہ یار میرا اس وقت بھی جسم ایسے کام کہ کیا ان کی بیوی تھی جب وہ چھوٹے سے بچے کو لے جا کے ایک پہاڑ میں، شام کا وقت رات ہونے والی ہے، گرے کلر کے پہاڑ ہیں، اور کیا کہا گیا ہے کہ یہ پہاڑ ہم نے تمہارے خوبصورتی کے لیے نہیں بنائی ہے، اس لیے بنایا کہ تمہیں اللہ یاد رہے، تم دنیا کو بھول جاؤ. اور وہاں جا کے وہاں اپنی بیوی کو کہتے ہیں تم یہیں رہو، اور چھوٹا سا بچہ ان کی گود میں، اور ان کے لیے 1-2 دن کا کھانا، کچھ کھجوریں اور پانی کا تھوڑا سا. اور پھر پہلی دفعہ ان کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گلے سے، کہتے ہیں یہاں ان کو کندھے سے ان کو پکڑا اور کہا ابراہیم کیا یاد یہ تمہارے رب کا حکم ہے؟ اور سبحان انہوں نے اللہ. کہا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا ہاں. میرے ہاتھ بھی کانپ رہے، اور وہ مڑی اور واپس چلی گئی. کیا کیا صبر! تم سوچ سکتے ہو آج کل کے دور میں مجھے دن میں 10 عورتوں کے فون آتے ہیں، ہمارے میاں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ حکم جو اللہ نے، جس کی اجازت اللہ نے دی ہے، رسول نے دی ہے، سب نے دی ہے، آپ کو مذہب نے دی ہے، آپ ان عورتوں کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کو طلاق دے دیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کے لیے تباہی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں آپ کو وظیفہ بتاؤں کہ وہ مر جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا وہاں آپ وہ کے پاس عورت، اس طرح کے لوگ بھی کہ جی جی، جو مر جائے اس طرح بھائی جلد سے؟ بالکل بھائی تباہ ہو جائے. اللہ وہ اکبر. عورت وہ عورت چھوٹا سا بچہ لے کر وہاں اس سنگریز پہاڑ، یہ گرے گرے کلر کے پہاڑ ہیں، وہاں وہ اکیلی بیٹھی رہی. اور آپ نے صحیح میں دیکھا ہے کہ وہ اس جگہ وہ کیسے گئی اکیلی، نہ بندہ نہ بندے دی ذات. ہم تو جاتے ہیں جب کرنے تو وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. آپ سوچیں حال کیا. ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہم ان نبی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں گے، اور ہمیں بھی 72 مل رہی ہوں گی، اور ہمیں بھی وہی کھانے اور وہی ہم سب عیش و عشرت مل رہی ہوگی. اللہ ہیز اے ڈفرنٹ پروگرام فار ایوری ون. بے شک. اور ان کی رحمتیں ہم وی کین ناٹ ایون کاؤنٹ اور ایون ڈریم کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے. لیکن جو بھی ملے گا الحمدللہ الحمد دنیا سے للہ. بہت زیادہ درجے بہتر ملے گا، اور ایسی بہت. ایسی چیز ملے گی، آرڈینری کو بھی ایسی ایسی چیز ملے گی جو اس کے لیے ایکسٹرا سے بھی ایکسٹرا آرڈینری بھی ہوگی. لیکن بات یہ نا کہ ہم لوگ کس دن اپنی یہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے کب نکالیں گے؟ ابھی بھی مجھے لوگوں کے فون آتے ہیں، یار ابھی میں آپ کو پرسوں کا بتاؤں، میرے سسر فوت ہو گئے ہیں، ان کے سیکرٹ ڈاکیومنٹس کیا ہوں گے، جائیداد کے کاغذ، ہمیں وہ فائلیں دلوا دیں. مر گئے ہیں. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو 1122 کی گاڑی میں مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوا رہے ہیں کاغذوں پر؟ اچھا. اف. ہم ابھی میری بہن نے کل مجھے ایک واقعہ سنایا میرے سگے چچا کا، کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی اور ان کے بچوں نے کیسا ٹریٹ کیا. میں کہتی ہوں کہ میری روح کانپ گئی. ہم ہم آخرت دیکھیں، اگر ہمیں 2 چیزوں کا ڈر ہونا تو ہم یہ جتنے ناجائز کام پاکستان میں ہو رہے ہیں ہم سب چھوڑ دیں. ایک ہمیں پورا یقین ہو کہ ہم نے مرنا ہے اور موت برحق ہے. ایک چیز فائنل ہے جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں کہ آپ مریں گے. بے شک. اس کے علاوہ کوئی چیز فائنل نہیں آتی. رسک کتنا ہے، سانسیں کتنی ہیں، کتنا ٹائم ہے، کتنا فیم ہے، کتنی دولت ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک جب ہے. تک آپ کا رزق دنیا میں ہے تب تک آپ زندہ ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز، سب کو یہ پتہ ہے نا کہ حساب ہونا ہے. بالکل. اگر حساب کتاب نہیں ہے تو پھر دنیا ہے ہی کیا؟ بالکل. نہ مقصد ہے، نہ حیات ہے، نہ کوئی ریزن ہے. یہ تو 2 چیزوں کو آپ کو مکمل یقین ہے. میرے ایک جاننے والے تھے، وہ اپنے ہمسائے دکاندار سے بہت جلتے تھے. وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جو آپ کا رزق ہے نا وہ آپ کو ملے گا، جو اس کا رزق ہے وہ اس کو ملے گا. بالکل. آپ کیوں سڑتے اور جلتے ہیں؟ رائٹ. آپ اس چیز کو بھول جائیں. آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ غیبت نہ کریں، آپ بے ایمانی نہ کریں. آپ اپنے رزق کو حلال کر کے لیں. آگے اللہ کا کام ہے آپ کو کتنا دے، اور جتنا دیا اس میں شکر ادا کرنا کریں کوشش. ابھی ایک لڑکے نے فون کیا مجھے فرام اٹلی. فرسٹ آف آل میری فیس بہت ڈفرینٹ ہے یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، کینیڈا کے لیے. میں $100 100 پاکستان کے لیے میں نے بہت کم رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ افورڈیبل ہو. اس نے مجھ سے غلط بیانی کی، بتایا نہیں کہ میں اسپین سے فون کر رہا ہوں. جب میں نے اسے کہا میری فیس اتنی ہے تو کہتا ہے میں اتنی ہی دے سکتا ہوں. 40 لاکھ روپے اس نے اعتماد کیا ایک لڑکے پہ، اس نے دیا اور وہ لڑکا کھا کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے. اچھا. میں نے اسے کہا بیٹا آپ نے بہت بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا. لوگ جاتے ہیں نا امریکہ پڑھنے کے لیے بالکل. تو اتنے ہی پیسے لگتے ہیں. تم نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا کہ کسی پہ اعتماد نہ کرنا.
تو اللہ نے تمہیں سکھا دیا. اب یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. دوسرا کہ تم نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوتا تو اس میں لکھا ہے جب بھی لین دین کرو بھلے سگے بھائی سے کرو, آپ اس کی لکھت پڑھت کر لو. میری بیٹیوں نے آپس میں ایک دفعہ ادھار لیا. بڑی بیٹی جا رہی تھی دبئی, اس کو پیسے چاہیے, تو میں نے کہا بیٹا پیپر لاؤ, دونوں لکھو, اس پہ تاریخ لکھو, ہاؤ مچ منی یو آر ٹیکنگ, وین یو ول ریٹرن, ہاؤ مچ یو ول ریٹرن, اور اس کو ڈاکیومنٹ کو دونوں ایک فوٹو کاپی بنا کے دونوں اپنے پاس رکھ لو. کیونکہ یہ ہمیں جب اللہ آپ کو ایک چیز بتا رہا ہے اور ہم اس کو بھول رہے ہیں تو پھر ہماری غلطی ہے نا, ہم کس کو بلیم کریں گے. میں نے یہ ابھی روزوں میں سورۃ البقرہ کی میں تلاوت کر رہا تھا, مطلب ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا تھا, تو ماشاء میں نے اللہ. اس میں تلاوت کا مطلب ہوتا ہے میں اونچی آواز میں اونچی آواز, مطلب پڑھتا کرتے میں ہو. اونچی آواز اچھا, سے, شکر ہے. مطلب کہ اب میں نے بہت عرصہ ہوا کسی کو تلاوت کرتے نہیں اچھا. سنا. تو یہ تھا کہ میں اس میں مجھے ایک آیت, مطلب کہ میرے کچھ معاملات چل رہے تھے, تو میں نے ایک تلاوت وہ مطلب کہ اس کی جو ترجمہ پڑھا نا, تو وہ بڑا مطلب کہ ایگزیکٹ. سکون والا تھا. اس میں یہ تھا کہ آپ اپنی وصیت کر لیں, باپ کو چاہیے کہ اپنی وصیت کرے, بالکل زندگی اور میں اگر باپ نے وصیت کر لی اور باپ کے مرنے کے بعد وصیت میں اگر کسی ایک کی طرف کوئی کسی کو جھکاؤ ہے, لگتا ہے کہ وہ زیادتی ہے, تو کوئی جو ہے نا صاحب بڑا دیکھنے والا, خاندان کا, ہاں, جو یا مطلب کہ سمجھدار سمجھدار انسان ہے, وہ اس میں رد و فیصلہ بدل کرے. کر سکتا ہے. ہاں, تو ہمارے تو وہ کہتے کہ ایک ہی بندہ لگی سارا کچھ, اور پھر ایگزیکٹلی. وہ جو بیچارے جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ تو ساری زندگی کورٹ کچہریوں میں دھکے کھا رہے ہوتے مجھے ہیں. مولانا طارق جمیل کا بہت اچھا لگا. ایک دن وہ لائرس کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا, 50,000 لائر بیٹھے تھے. اس نے کہا آپ سب اپنی بہنوں کے اور ماؤں کے اور ان کے آپ کے جو ماموں ہیں وہ آپ کے ماؤں کے, اور آپ اپنی بہنوں کے حقوق مار کے بیٹھے ہوئے. سب سے پہلے آپ نے جا کے اپنی بہنوں کے حقوق پورے کرے, جائیداد کا حصہ ان کو دیں. میری اپنی سگی خالہوں نے, میرے ایک ماموں کا بیٹا جس نے نانا کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ہی ڈزنٹ کیئر. اور یہ یاسر, میں تمہیں ضرور بھیجوں گی یہ والا ویڈیو, اس نے کسی اور کزن سے نہیں پوچھا. اچھا, اسے سب ماموں مر گئے, خالاؤں نے اس کو کہہ دیا کہ پھوپھیوں نے, مطلب اس کی تو پھوپھی لگی نا میرے ماموں کا بیٹا, کہ تم لے لو. اور اس نے کسی کزن سے, مطلب ہمارا بھی تو جائیداد میں حق بنتا ہے نا, بالکل ایسے ہی. کسی سے نہیں پوچھا کہ میں یہ لے لوں. اس نے پورا گھر قبضہ کر کے لے کے اس نے بیچ کے اپنا بڑا گھر بنا لیا. مکافات عمل سے ہم ڈرتے ہی نہیں ہے نا, بالکل ایسے ہمیں ہی. ہے ہی نہیں کہ یار ہم وی آر آنسریبل. مکافات عمل شاید پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. دوسری بات آپ کو مزے کی بتاؤں, میری کزنز ہیں جو 25 کروڑ کے بنگلے میں رہ رہی ہیں, جن کے میاں جائیداد والے ہیں, ان کو خالہ ہر سال زکوٰۃ کے پیسے بھیجتی ہیں اور وہ لے لیتی ہیں. ان سے نئے جوڑے لائم لائٹ کے جوڑے پہن کے بیٹھ جائے. لائک مجھے ایک دن زکوٰۃ کے, اچھا ایک سال تھا, مجھے زکوٰۃ کے پیسے خالہ ایسی ہے ہم سب مجھے بھیجتی تھی. میں اپنے میرے کچھ جاننے والے تھے جن کو میں نے بنایا ہوا تھا عادت کہ میں ان کو دیتی ہوں. اس سال میرے حالات بہت خراب, میری جاب چلی گئی, بچیاں میری ایک ڈیورسڈ میرے گھر میں رہ رہی تھی, میرا نواسا رہ رہا تھا. سمجھ نہیں آئی کیا کروں. میرا بہت دل چاہا کہ میں اس میں سے کچھ پیسے رکھ لوں اپنے لیے, کم از کم اتنا رکھ لوں کہ میں اس مہینے کا راشن اپنے گھر میں ڈالوں. میں نے کہا نا میں اللہ سے ڈائریکٹ سوال کرتی ہوں اور اللہ مجھے ڈائریکٹ جواب دیتا ہے. میں سوچ میں پڑی ہوئی, اب آپ کو پتہ ہے مارننگ ٹرانسمیشن رمضان میں چلتی ہے. میں نے ٹی وی کھولا, مولوی صاحب کیو ٹی وی پہ ایک جواب, اس نے کہا کہ آپ مولوی صاحب کس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ آج سے 10 15 12 سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا جس کے گھر میں 30,000 روپے کی مالیت کا سامان ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں 30,000 تو آپ کا فریج بھی ہے, بالکل ایسے ہی. اور غریب سے غریب ہی بندہ تو گھر میں فریج تو ہے ہی ہے, فریج چھوڑے, فون. موٹر سائیکل, فون تو جو 30,000 کا غریب تو نہیں لیتا, نہیں, موٹر آج کل تو سائیکل, سائیکل. مانگنے والے بھی لے لیتے ہیں. تو میں نے کہا میرے پہ زکوٰۃ نہیں. تو میں نے جتنے زکوٰۃ کے پیسے آئے تھے میں پوری کاپی رکھتی تھی, میں ایک ایک حساب. ایک دفعہ میرے 2,000 کہیں بچ گئے, آخری 29واں روزہ آ گیا, تو آئی ہیڈ ٹو فائنڈ سم ون کہ میں اس کو زکوٰۃ دیے 2,000 دوں, کیونکہ وہ میرا حساب میں آ بالکل جاتے ہیں. ایسے ہی. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے حساب کتاب اللہ کے ساتھ صحیح رکھ رہے ہیں. ضروری تو نہیں ہے. دیکھیں روزہ کیوں اتنا اللہ کو پسندیدہ, آپ کو پتہ ہے سب سے پسندیدہ عبادت اللہ کی روزہ ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں. آپ اکیلے گھر میں آپ پانی پی لیں, کھانا کھا لیں, باہر سب کے سامنے منہ بند کیا ہوا ہے, بالکل. سوائے اللہ کے اور آپ کے درمیان تیسرا گواہ کون ہے جس کو پتہ ہے کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ کوئی نہیں. اس لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ اور ہمیں تمہارا روزہ بہت پسند ہے کیونکہ وہ تمہارے اور میرے درمیان ہے, تم چھپ کے کچھ بھی کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے. سو ہم نے آج بہت زیادہ اسلام پہ باتیں کی, بس لیٹس ہوپ کہ ہم متاثر کوئی مولوی ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے, باقی خیر ہے. مولوی کا کیا کہنا ہے,
بس یہ ہے کہ ہم نالج ایک آپس میں ایک شیئر کر رہے تھے، کچھ آپ سے، الحمدللہ کچھ آپ سے ملا، الحمدللہ کچھ شاید میں نے بھی کچھ آپ کو بتایا ہوگا، الحمدللہ باقی آڈینس سے بھی کچھ سیکھا ہوگا. بہت اچھا.